कैरेक्टर डेवलपमेंट और मॉरल अपलिफ्टिंग का प्रोग्राम है जी, ये बेसिकली जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसका खुलासा कर देता हूँ जी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे प्रेमिसेस क्या हैं, वो टारगेटेड स्किल्स और एटीट्यूड्स क्या हैं जिनको कि हम पैदा करना चाहते हैं, और नंबर 4 ये कि बेसिक कंटेंट्स प्रोग्राम के क्या हैं। ये बेसिक कंटेंट्स हैं सिर्फ, हर प्रोग्राम की हर इसमें इनफैक्ट हर चीज़ की जो आज मैं बयान करूंगा जी, लोगों के लिए इसकी काफ़ी तफसील की ज़रूरत होगी। मुझे यकीन है कि वैसे हमारी जो गुफ्तगू है उसमें तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम जी, बात समझने में कोई मसला ही नहीं है। जो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव बयान किया जी, वो ये है कि टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल अपलिफ्टिंग ऑफ पीपल। और इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट की टर्म मैंने यूज की है इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, और मॉरल अपलिफ्टिंग से मुराद हमारा इंटरेक्शन है जो दूसरों के साथ, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, माहौल हो, हर चीज के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो मोरालिटी के दायरे में लिया। ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ जी, मैंने जिस तरह से इसको यूज किया है। और दूसरा ये कि मेरे नज़र में कैरेक्टर डेवलपमेंट और मॉरल अपलिफ्टिंग दोनों ही जो हैं वो प्री रेक्विजिट्स हैं टू लिव अ फुलफिलिंग एंड बैलेंस्ड रिलीजियस लाइफ एज वेल। यानी इसके बगैर मजहब भी एक दो धारी तलवार की वो धार जो है वो चला देता है कि जो शायद फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसानदेह हो सकती है। प्रेमिसेस जो हैं हम जिनके ऊपर मैं जो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जी, एक ये कि ये इनसाइड आउट अप्रोच है। यानी इनसाइड आउट अप्रोच के कुछ तकाजे हैं जी, मैं वो बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर हम जो पढ़ाने वाले हैं उनका अपना मामला भी ये जब तक ठीक नहीं होगा वो दूसरों के ऊपर भी अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकते। ये लाजिम है कि उनके अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो वो दूसरों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, और वो खुद भी लर्नर्स हों इस मामले में। बिकॉज हम एक और चीज जो मुझे जिसका एहसास होता है वो ये कि हम में से अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एब्सोल्यूट लेवल पे मेंटोर बन सके। तो अब हम एक कम्युनिटी बनकर ही सिर्फ डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के सपोर्ट करके। तो वो रोल मॉडलिंग और चेंजिंग कॉन्वर्सेशंस, इस मामले में मैं रोल मॉडल का जो टर्म है जी इसको थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करता हूँ कि हम में से हर एक असल में रोल मॉडल है। यानी अगर वो अच्छा रोल मॉडल नहीं है तो बुरा है, लेकिन वो रोल मॉडल होना उससे गुरेज नहीं हो सकता, इसका इनकार नहीं हो सकता। हम हर लम्हा किसी ना किसी की जिंदगी पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है। Therefore, it has to be that जब तक कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा इन्फ्लुएंस जो है उसका ठीक होना जो है ये चांस पे तो हो सकता है लेकिन प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता। कॉन्वर्सेशंस, चेंजिंग कॉन्वर्सेशन से मेरी मुराद असल में ये है जी कि हम बेसिकली हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिंदगी में, जो हमें वेरियस स्टेजेस पे हमारा लाइफ का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, वो उसमें प्राइमरी रोल हमारी कॉन्वर्सेशंस का है जो हम दूसरों के साथ, किताबों के साथ, अपने साथ कर रहे होते हैं। और अगर हम इन कॉन्वर्सेशंस को बदलेंगे तो फिर असल में ये मामला ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये इनसाइड आउट अप्रोच में है जी। जाहिर है कि इसकी डिटेल्स काफ़ी सारी हैं, मैं आपके साथ इसकी ज़रूरत शायद नहीं होगी, लेकिन वैसे मैं इसको करता रहता हूँ। दूसरी चीज़ ये जी कि ये इसमें बिहेवियर कंट्रोल नहीं है बल्कि कल्टिवेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड इंटरनल प्रोसेसेस है। यानी बिहेवियर, आमतौर पर जब हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बिलअमूम बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही होती है, जबकि बिहेवियर उन अंदरूनी प्रोसेसेस का नतीजा है प्राइमरीली। और जब तक वो प्रोसेसेस ठीक नहीं होंगे, बिहेवियर मेरे सामने तो मेरे बच्चों का ठीक हो सकता है, लेकिन वो अंदर के प्रोसेसेस जब तक ठीक नहीं होंगे तो उनका बिहेवियर अंदर से नहीं बनेगा। नंबर 3 ये कि इस मामले में जो ट्रेनिंग है वो फेयर और ल्योर को अवॉइड करे। यानी ना तो पनिशमेंट और ना रिवॉर्ड्स, इनके जरिए से नहीं, बल्कि जिस तरह पहले पॉइंट में जिक्र हुआ, प्राइमरीली कॉन्वर्सेशनल मेथड और रोल मॉडलिंग के जरिए से। और नंबर 4 ये कि कैरेक्टर इज कल्टिवेटेड।
یہ ایگریکلچرل پیراڈائم پر چلتا ہے، نہ کہ انڈسٹریل پیراڈائم پر. اٹ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ. ہم زیادہ سے زیادہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ انفلوئنس ٹھیک کر دیں. الٹیمیٹلی انڈیویجول اور خدا کی طرف سے جو توفیق ہے اسی نے رول پلے کرنا ہے. اور اس معاملے میں دوسرا جو ایسپیکٹ، دوسرا جو ہمیں ایگریکلچرل پیراڈائم ہی سے ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ چیزیں اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی. کوئی بیہیویئر، کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی پروسیس جو ہے وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتا، بلکہ اٹ ٹیکس دا پرنسپل آف گروتھ کی بیسس پر وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کا دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جی وہ یہ کہ ہمیں انٹیگریشن کرنی ہے، نہ کہ انٹروجیکشن کرنی ہے. یعنی ہم لوگوں کو جس طرح سے ہمارے کورسز میں مثال کے طور پر اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز ایڈ کر کے ہم انٹروجیکٹ کر دیتے ہیں لوگوں کے اندر کچھ چیزیں، کچھ صحیح جوابات کے طور پر، لیکن وہ چیزیں، وہ ویلیوز، وہ پرنسپلز ان کے اندر انٹیگریٹ نہیں ہوتے. تو جب تک انٹیگریشن نہیں ہوگی، ہمارا پریمس یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا. لوگ صحیح جواب تو دے دیں گے لیکن ان کے رویوں میں، ان کے ایٹیٹیوڈز میں کوئی فرق واقع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور انفیکٹ یہ بات کہ جب ہم بلیفس کی بھی بات کرتے ہیں اور ریلیجس بلیفس کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ انٹروجیکٹڈ بلیفس بن چکے ہوئے ہیں، نہ کہ انٹیگریٹڈ ہیں. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈاکٹرینیشن کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہے. یہ اوائڈ کی جانی ضروری ہے جی. یہ ہمارا ایک دوسرا پریمس ہے. تیسرا پریمس یہ ہے کہ ہر انڈیویجول یونیک ہوتا ہے اور اس کی یونیکنیس ویریس ایسپیکٹ سے ہوتی ہے. اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، اس کی لرننگ کی کیپیبلٹیز مختلف سبجیکٹس میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے ایٹیٹیوڈز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اس کی پسند ناپسند ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جو سبجیکٹس ہیں اور جو کورسز ہیں ان کو ٹھیک طرح سے پلان کرنا چاہیے. خاص طور پر یہ جو ہم ابھی جو آپ کے ساتھ کانٹینٹس ڈسکس کروں گا اس میں اس کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. چوتھی چیز یہ جی کہ ہماری ایجوکیشنل پیراڈائم میں جنرلی جو چیز ڈسکس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ٹیچنگ کو کیسے ٹھیک کریں. ہم ٹیچنگ کے لیے اپنا پورا سسٹم بناتے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات واضح کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ ٹائم ٹیبل میں ٹیچنگ کو آرگنائز کرتا ہے. اس ٹائم ٹیبل سے لرننگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک بچہ جو انٹرسٹ کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے اس کو سارا دن اس کام میں لگائے رکھیں، وہ اس میں ڈیپ لرننگ اس سے پیدا ہوگی. لیکن چونکہ ہماری ٹیچنگ اس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے لہٰذا ہم اس ٹائم ٹیبل کو اپنی ٹیچنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں. باقی بھی سارے جو رولز، پالیسیز، میٹرز جتنے بھی انسٹیٹیوشنز میں ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی جس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ٹیچنگ ہے. جبکہ اچھی ٹیچنگ لازم نہیں کہ اچھی لرننگ بنے، اس لیے کیونکہ ہر انڈیویجول یونیک ہے. پانچویں چیز اسی معاملے میں اسی کچھ سب ہیڈنگز میں نے دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لرننگ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے تو ہمیں پارٹیسپیشن کو والنٹری کرنا ہوگا، کیونکہ لرننگ کین ناٹ بی فورسڈ. ہم کسی بھی آدمی کے اوپر لرننگ کو بائی رول پیدا نہیں کر سکتے. نمبر 2 یہ کہ اس کا ٹائم فریم ہمیں اوپن رکھنا پڑے گا. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. میرا جو ابھی سیشن چل رہا ہے اس میں چونکہ ہم نے اسی بات کو پیش نظر رکھا ہوا ہے تو ابھی ہوتا یہ کہ مجھے جب پوچھا گیا کہ اس میں کتنے سیشنز ہوں گے، چانسز کیا ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک پروجیکٹڈ سیشنز 14 ہوں گے. اب اس وقت 13 ہو چکے ہوئے ہیں جی، لیکن ابھی ہمارا کورس 60% کور ہوا ہے. اس لیے کیونکہ جو ڈسکشنز، جو کانورسیشنز ہیں وہ اتنی انگیج کر لیتی ہیں لوگوں کو کہ پھر اس کے بعد ہمیں کئی مرتبہ جو آج ہم نے کرنا تھا ٹاپک پڑھانا تھا وہ اب ہم اگلی دفعہ تک پوسٹ پون کرنا پڑ جاتا ہے. تو ہمیں اس کو ٹائم فریم کو بھی کھلا رکھنا پڑے گا. یہ چیز ہم بچوں پہ بھی دیکھیں تو یہ کوئی خدائی فیصلے نہیں ہوتے ہیں کہ بچے کو اس ایج میں یہ چیزیں آ جانی چاہیے. یہ جو ہم نے آرٹیفیشلی کریکولمز کو انفورس کیا ہوا ہے وہ ہر بچے کی یونیکنیس کو چیلنج کرتا ہے اور وہ اصل میں ٹیچنگ کے پیراڈائم پہ بیسڈ ہے. چوتھی چیز یہ کہ کانورسیشنل کوآپریشن بیسڈ سیشنز ہونے چاہیے جس میں کہ
لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں, نہ کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے والے. اور پانچواں جو ہمارا پریمس ہے وہ یہ کہ ہمیں انسٹل کرنی ہے دا اسپرٹ آف کنٹینیول لائف لانگ لرننگ. اور اس کے لیے جو ہم طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ڈیپ لرننگ کو پروموٹ کریں. ڈیپ لرننگ سے میری مراد ہے کہ جس وقت ایک آدمی یہ چاہے کہ وہ اور ایک سبجیکٹ میں مہارت یا اس میں اور زیادہ انفارمیشن حاصل کرے, تو اس کو یہ گنجائش ملنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ایک کورس پر اس کو دوڑایا جائے اور اس کو گریڈز کی دوڑ میں لگا دیا جائے, اور نہ اس کو کوئی اور ریوارڈز اس کے لالچ میں آنے چاہیے. چھٹی چیز یہ کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے کہ جو ایک آن گوئنگ سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرے, اور اس کے لیے ہمارا ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جو اسی کے اندر کانٹینٹس میں آپ کے سامنے آئے گا. اسی میں ایک چیز اور جو حاصل ہوتی ہے وہ اسپرٹ آف پرپز فل لیونگ ہے جی. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارے پریمیسز ہیں, اور جو چیز ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں ان کورسز میں, وہ نمبر ایک یہ کہ وہ جواب دینے والے نہ ہوں کہ جو صحیح اور غلط والا ہے, بلکہ ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ڈیولپ کی جائے اور ساؤنڈ ڈیسیجن میکنگ کی کوالٹی ان میں ڈیولپ کی جائے. ہم جس وقت یہ لائف سکلز کا پروگرام لیتے ہیں تو اس میں ہمارے جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں جنرلی اس میں صحیح اور غلط والے سوال نہیں ہوتے, بلکہ اوپن اینڈڈ کویسچنز کو سوچ سمجھ کے رکھا جاتا ہے, سو دیٹ پیپل شوڈ بی ایبل ٹو تھنک اینڈ ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی کوالٹیز ڈیولپ ہوں. ڈیسیجن میکنگ کی کوالٹیز جب ہم کہتے ہیں تو لوگ اس کو بڑی کمتر چیز سمجھتے ہیں. انفیکٹ حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ابیلٹیز جو انسان کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے, اور جس کو ڈیولپ کرنے میں ایجوکیشنل سسٹم کو مددگار ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ نہیں کرتے, نہ گھر میں کرتے ہیں نہ انسٹیٹیوشنز میں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ڈیسیجن میکنگ کرے گا نہیں بچہ تو اس کو ڈیسیجن میکنگ آئے گی نہیں. اسی طرح سے تھنکنگ جو ہے وہ تھنکنگ کرنے سے آتی ہے, نہ کہ پڑھانے سے. ایک چیز تو ٹارگٹ یہ ہے جی. ہمارا دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کے اندر کیئر, رسپیکٹ, رسپانسبلٹی اور کیوریاسٹی کا کیئر سے میری مراد وہی ہے جس کو ہم کمپیشن کہتے ہیں, یعنی دوسروں کے لیے محبت, رسپیکٹ, رسپانسبلٹی اور کیوریاسٹی کے ایٹیٹیوڈز ان کے اندر ڈیولپ کیے جائیں. تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ان کے اندر کریٹیکل ریفلیکشن اور کریٹیکل سیلف ریفلیکشن کی ایبلٹیز ڈیولپ کی جائیں. یہ آئی ایم شور کہ آپ جانتے ہیں, لیکن دوسرے سننے والوں کے لیے یہ فائدہ ہوگا جی کہ کریٹیکل ریفلیکشن سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ جب ایک آدمی سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی ازمپشنز کیا ہیں, اور یہی چیز جب اپنے بارے میں آپ کرتے ہیں تو یہ کریٹیکل سیلف ریفلیکشن ہے. ہماری ہر سٹیٹمنٹ کے پیچھے کچھ ازمپشنز اور کچھ بلیفز ہیں, ہم عام طور پر ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم اپنی بات پر پوری طرح غور بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ دونوں ابیلٹیز ان کے اندر ڈیولپ کی جائیں. اسپرٹ آف ڈائلاگ, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لائف لانگ لرننگ اور ڈیولپمنٹل ٹول کے طور پر ان کے اندر پیدا کیا جائے, اسپرٹ آف ڈائلاگ. اور آخری چیز اسپرٹ آف کوآپریشن, کائنڈنیس, کنٹریبیوشن اینڈ کمیونٹی. یہ ہمارے بیسک ٹارگٹس ہیں جی. اور اس میں جو کانٹینٹس ہیں وہ پرائمریلی ہمارا فوکس انڈیویجول پہ ہے. میں جس وقت اس کی پریزنٹیشن کرتا ہوں تو عام طور پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ جو ہے اس میں لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیسک ٹارگٹ اصل میں اجتماعیت کی بہتری ہے. لیکن اصل میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے, چونکہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور مورل ڈیولپمنٹ ہمارا سبجیکٹ ہے, تو ہمارا فوکس پرائمریلی انڈیویجول ہے. اور اس کے لیے ہم نے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں جی. ایک ہے سیشنز آن لائف سکلز. یہ تقریباً 50-60 کے قریب سکلز ہیں جن کو میں نے ویریس جگہوں سے اکٹھا کیا کہ یہ کیسے اور کہ کون سی سکلز امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں یونیورسٹیز کے لیول پہ, پریکٹیکل لائف میں وہ کون سی ہیں جو کہ اصل میں کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور نہ کہ محض پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یعنی ظاہری ترقی کے لیے نہیں بلکہ باطنی جو ہمارا ان سائڈ آؤٹ پیراڈائم ہے اس کے لحاظ سے. سیشنز آن لائف سکلز ہمارا بیسک ہے پروگرام. یہ تقریباً 50-60 کے قریب ٹاپکس ہیں, اور اس میں جو سیشنز ہیں وہ ویریس ایج گروپس
کے لحاظ سے ہیں, ایج رینجز ہیں اس میں. مثال کے طور پر 15 سے 20 سال کے لوگ, یا 20 سے 25 یا 30 سال کے, اور اس طرح سے they go upwards. دوسری اسی کے اندر جو چیز ہے وہ ایک یہ کہ اس میں جو طریقہ کار ہے وہ اصل میں صرف یہ نہیں کہ اس کے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں, بلکہ وہ جو انوائرمنٹ اس کلاس روم کی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, میوچل ریلیشن شپس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی اس میں جو بیسک توجہ دی جاتی ہے وہ ان چیزوں پر دی جاتی ہے کہ انوائرمنٹ ہم نے کیا رکھنی ہے, ریلیشن شپس ہم نے کیسے رکھنے ہیں, میتھڈالوجی کیا ہوگی, اور اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے. یہ چاروں ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور یہ تقریباً جس طرح سے یہ بیان ہوئے ہیں, سب سے امپورٹنٹ انوائرمنٹ ہے, پھر ریلیشن شپس ہے, کیونکہ انوائرمنٹ ریلیشن شپس کو امپیکٹ کرے گی جی. اور میتھڈالوجی اور کانٹینٹ جو ہے وہ اصل میں دیٹ بیکمز جسٹ اے پارٹ آف دیئر لرننگ پروسیس. دوسری چیز جو اسی معاملے میں فوکس آن انڈیویجول کے اندر ہے وہ ٹریننگ دا ٹرینرز ہے جی, فار لائف اسکلز پروگرام. اس وقت جو یہ پروگرام ہے, یہ جس طرح سے میں اس کو دیکھتا ہوں, اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ ہو سکیں وہ اپنے لیول پر اس کو ٹرین کرنے کی پوزیشن میں آئیں, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ یہ سیشنز کر سکیں. نمبر 2 جو ہمارا فوکس ہے وہ میجر انفلوئنسز آن انڈیویجولز ہے جی, کہ انسانوں کے اوپر جو بیسک انفلوئنسز ہو رہے ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں تو اس سے بھی ان کے اندر بہتری اور ان کی کیریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے. اس میں جو پہلا انفلوئنس ہے وہ انوائرمنٹس ہے, یعنی انوائرمنٹس کے اپنے اندر ہم نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کوالٹیز کے آگے رکاوٹ ہیں. جس طرح میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم یہ عرض کیا تھا کہ میرے خیال میں ریوارڈز اور پنشمنٹس جو ہیں یا کمپٹیشن جو ہے وہ ہمیں سیلفش بنا دیتا ہے. ریوارڈز اور پنشمنٹس جو ہیں وہ اصل میں ہمیں پروسیس کے بجائے ریزلٹس کی طرف مائل کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے شارٹ کٹ کر کے تو ریزلٹس حاصل کر لیں. تو یہ انوائرمنٹس ہیں جو کہ اصل میں, اور یہ گھروں میں بھی ہیں اور اسکولوں میں بھی ہیں, جو کہ اس طرف کو پل کرتی ہیں. اور اس میں بھی میں نے تقریباً 30 یا 40 کے قریب پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے گھروں اور اسکولوں کی انوائرمنٹس میں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کردار کی حوالے سے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اور اس میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ٹریننگ سیشنز فار پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ہے جی. یہ جو پہلا ٹرین دا ٹرینرز ہے وہ اصل میں لائف سکلز کے لیے ہے. یہ جو دوسرا ہے یہ پیرنٹس اور ٹیچرز جنرلی جو اس میں شامل ہونا چاہیے. اور یہ بھی چونکہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ پر چلتا ہے, لہٰذا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی جو پیرنٹس اور ٹیچرز جن کے ساتھ میں سیشن کر رہا ہوں وہ تقریباً 60% ہو چکا ہے, اور ہم نے اس آخری سیشن میں وی کمپلیٹڈ دا ان سائڈ اپروچ کہ ہم کس طرح سے اپنے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں, زیادہ اویئر ہو جائیں, اپنے تھاٹ پروسیسز کے اوپر کچھ غور کرنے لگ پڑیں, اور جو پھر آؤٹ سائڈ پر ہمارا ہے وہ بھی بیسیکلی ادھر ہی سے ایمنیٹ کرے گا. تیسری اور آخری چیز جو ہے جی وہ کریٹنگ این آن گوئنگ سپورٹ سسٹم ہے. اس میں میں نے 2 چیزیں سجیسٹ کی جی. ایک کمیونٹی موبلائزیشن ہے جس میں کہ ہم لوکلائزڈ کمیونٹیز کریٹ کریں آن دا بیسز آف واٹ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ایز این انڈیویجول. میں کیا سمجھتا ہوں کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے, اور دنیا میں وہ سارے لوگ جو میرے جیسے سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو گروپ کر سکوں تاکہ وہ آپس میں بات چیت کر کے تو سیکھ سکیں اور انسپائر ہوں ایک دوسرے سے. اور آخری چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ریکمنڈیشنز ریگارڈنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز فار دا فیوچر. یہ ہم نے اس لیے کمیونٹی موبلائزیشن کے ساتھ رکھا ہے جی کیونکہ یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں یہ اسی کمیونٹی کے ذریعے ہی سے آگے چل سکتی ہیں. ادروائز وہ ریکمنڈیشنز جو میں اس وقت پروپوز کر رہا ہوں وہ ہمارے موجود سسٹم میں تو مانی نہیں جا سکتی. یہ میرا ٹوٹل پروگرام ہے جی. اور اس کے اندر اس میں کوئی بھی چیز ہو جو حسن پوچھنا چاہیں یا جس کے بارے میں اور کچھ بتا سکوں تو موسٹ ویلکم جی. ادروائز میری بات یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور میری یہ پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ یہ کہ ہم بغیر مورالٹی اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے وی آر نو بیٹر دین روبوٹس اور آٹومیٹونز. یہ ہے جی جاوید صاحب. ارے بھائی یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی انہیں اصولوں پر بسر کی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس کو ایک متعین زبان دی ہے,
इसको एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। मैं तो जिस खानकाह का ख्वाब देखता रहा हूँ उसका जी एक जी बड़ा अहम हिस्सा जो है वो यही चीज है। बिल्कुल जी मेरे नजदीक तो हमारे यहाँ जो सूफिया हैं उनके अगर आप इल्म कलाम को अलग कर दें तो जी उनका बेसिक काम यही था जो वो करते थे। ये अलग बात है कि उसके ऊपर इलाहियात के पर्दे पड़ गए और जी उसमें आमतें आ गई और दूसरी चीजें आ गई। और मुझे उसूलन भी इससे बिल्कुल हमेशा आप जानते हैं इत्तेफाक रहा है। तो बिल्कुल सही मुझे है। तो किसी एक हरफ से भी आपके इसमें इख्तलाफ नहीं है। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि लोग इसको सुने, यहाँ भी सुने, दुनिया भर में सुने और इसको अपने काम का हिस्सा बनाएं। क्योंकि बिल्कुल जब तक आदमी का अखलाकी वजूद के लिए आप जानते हैं कि अलमौरिद के प्रोग्राम में खानका का क़याम लिखा हुआ है। वो असल में कोई सूफियाना खानका को जिंदा जी करना जी नहीं है, जी जी बल्कि इसी चीज को था कि लोगों के अंदर से बातिन से उनके वो चीजें निकले। तो इसलिए बिल्कुल मुझे तो कोई अदना दर्जा मैं पूरी तरह इसकी सपोर्ट में हूँ और जहां तक मुमकिन होगा इसका तारुफ भी कराऊंगा लोगों से। इसमें जैसे सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा शायद डिफरेंट है, वो ये कि और ये इसका ताल्लुक भी असल में मेरी अप्रोच से हो सकता है, शायद मैं इसको ठीक नहीं समझ रहा हूँ। यानी ये बात जब मैं अपने हवाले से सोचता हूँ कि मैं क्या वो आदमी हो सकता हूँ कि जो लोगों की मॉरल अपलिफ्टिंग या कैरेक्टर डेवलपमेंट का काम करे, तो और अगर तकाजा ये हो कि मैं परफेक्शन अचीव करके ये कर सकता हूँ, तो ऐसे लगता है कि मैं इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये करूँ। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि असल में ये करना ही खुद मेरी भी बेहतरी का बायस बनता है और इसके नतीजे में जो दोस्त आसपास इकट्ठे होते हैं उनकी मदद मुझे हासिल हो जाती है, तो फिर असल में हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ इस तरह की बात लगती है कि ये एक कम्युनिटी का प्रोजेक्ट ही बनता है जो मॉरल अपलिफ्टिंग का और कैरेक्टर डेवलपमेंट का है। अदरवाइज तो असल में अब पैगंबरों में से तो किसी ने आना नहीं, हम प्योर मेंटोर तो बन ही नहीं सकते जी शायद। हाँ, मेरे मेरे नज़दीक बिल्कुल सही अप्रोच है ये, यही फितरी अप्रोच है। बाकी तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, अब तो ज़िंदगी बसर कर दी जी इसी मैदान में कि जो लोग इसमें ये परफेक्ट बनने की सही करते हैं वो अपने आप को मुनाफिक बना बैठते हैं आखिर में। इसकी कोई बिल्कुल जी ज़रूरत नहीं। इंसान को बिल्कुल फितरी तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, फितरी तरीके से सामने आना चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम जो कुछ लोगों को बता रहे हैं उसके लिहाज से कोई आदमी हमें तवज्जो दिलाएगा कि तुमने भी गलत किया है, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बात मानेंगे ना, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल यानी इसमें इस जगह पर अपने आप को खड़ा ही क्यों किया जाए। मैंने तो अपने आप को इल्म में भी कभी इस जगह खड़ा नहीं किया। यानी हम बिल्कुल तालिब इल्म की जगह खड़े होकर भी तो दीन बयान कर सकते हैं। तो प्रिसाइजली मेरा तो बिल्कुल ठीक, सही अप्रोच है। एक पहलू और अपना मोइज भाई मेरे जहन में आ रहा था जो मैंने खुद अपनी लाइफ में पिछले कुछ अरसे में 2-3 सालों में लर्न किया और सीखा उससे, तो मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन चीज है, एज एक्सपीरियंस में शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जब हम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट या करेक्टर को मजबूत करने और लोगों को उनके बिहेवियर और स्किल्स को बेहतर प्रेजेंट करने की कोई मशक कर रहे हैं, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमोशनली उनको स्टेबल और स्ट्रांग बनाया जाए। और बिल्कुल उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, मैंने कुछ थोड़ा सा जब मुझे खुद में इस फेज से गुजरा, थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं रद्द अमल और जज्बात और अपनी बात को प्रेजेंट जी करने का बहुत जोर शोर, तो मुझे कुछ लोगों ने, बहुत अच्छे दोस्तों ने कुछ बताया कि आप इस पे पढ़ें कि सिर्फ आईक्यू जरूरी नहीं है, ईक्यू भी जरूरी है। आप अपनी बिल्कुल जी दुरुस्त बात को अगर आप इमोशनल को स्टेबल किए बगैर प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इसमें ये भी फोकस करना है कि इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे आदमी बन सकता बिल्कुल है। वो उसके बिल्कुल क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम्स खुद पर्सनालिटी के अंदर ग्रो होती हैं, वो असल में जैसा आप इमोशनली चीजों को प्रेजेंट करते हैं, सामने से परसीव नहीं होते हैं, आपको गुस्सा आता है, रद्द अमल की कैफियत, इश्तियाल और फिर तू तड़ाक तक बात जाती है, उससे पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। तो इसको भी जरा फोकस कीजिए कि कैसे हम अपने इमोशंस को, यानी अपनी बात को प्रेजेंट करना, रेट्रिक से हटके जी आर्गुमेंट कैसे डेवलप करना है, उसमें टाइम कितना लेना है, हमने किस वक्त किसी को कोई बात बतानी है। तो इससे भी मुझे लगता है कि यानी ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं जो ओवरऑल पर्सनैलिटी के या कैरेक्टर पे इफेक्ट हो रही है। जी 100% इत्तेफाक है जी मुझे इससे। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, मैंने खुद इस पर कुछ कोर्सेज किए दुबई में आकर। एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ग्लोबल कम्युनिटी है एक 6 सेकंड्स के नाम से, इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स देते हैं वो। उधर से खुद मैंने ये ट्रेनिंग्स हासिल की, सर्टिफिकेशंस ली
اور میں اسی کی بیس پر یہ سارے سیشنز کرتا ہوں جی. اور ایموشنل انٹیلیجنس ہم سیپریٹلی پڑھاتے بھی ہیں. یعنی یہ جو میں نے لائف سکلز کا پروگرام بتایا نا جی آپ کو, یہ لائف سکلز کے پروگرام میں جو میں نے 50-60 ٹاپکس بتائے ہیں, اس میں ٹاپ پر جو ٹاپکس ہیں وہ ایموشنل اور سوشل انٹیلیجنس کے ہیں جی. ہاں حسن, یہ اوور ویو تھا ایک, یعنی یہ پوری اسکیم کا ایک عمومی تعارف ہے. وہ جب زمین پہ جاتی ہے جی ہمیں تو انہوں نے یہ 15-20 منٹ میں بتا دیا نا. بالکل جی. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 سیشن ہو چکے ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں. جی نہیں, یہ بڑی 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 اعلیٰ چیز ہے جی. میں تو مطلب اس کی اتنی ضرورت محسوس کرتا ہوں. ساری زندگی میں نے جن لوگوں میں کام کیا ہے, جی جیسے پیش آتا ہے تو فوری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک بنیادی انسانی تربیت تھی وہ بھی نہیں ہوئی اگرچہ گرامر کی 15 کتابیں پڑھ لی ہیں انہوں نے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر بس آپ کچھ ہنر لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اس میں, اور میرے خیال میں ایک بجلی ٹھیک کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن انسان آدمی بنا ہی نہیں ہوتا. یہ جیسا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو آپ نے فرمائی ہے کہ ہم نے یہ جو ٹرمز ہیں دو, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. یعنی یہ جو پچھلے 50 برسوں میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے, اس میں جو بیسک توجہ ہے وہ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ ہے. جو اس سے پہلے اگر لٹریچر کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی پر توجہ نہیں دے رہا, وہ کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے پر توجہ دے رہا ہے. ہم نے جو آپ نے بھی بات فرمائی کہ ہم بیسکس کچھ سکلز سکھا دیتے ہیں, یعنی ہم کچھ ایٹیکیٹ سکھا دیتے ہیں کہ ہمیں اپیئر کیسا ہونا ہے, اندر سے ہم بدلتے نہیں ہیں اس میں. اس لیے کرائسس پیش آتا ہے تو وہ بالکل ہی ڈھیر ہو کر آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی جی, ایگزیکٹلی. اور جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک سچویشن ہے, یہ جو میرے ابھی بھی کچھ جو آڈینس ہیں اس وقت کے سیشن میں, ان کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ اس لیے ہوئے کہ اس وقت زندگی ان کی میں بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے کسی نہ کسی پہلو سے. اور میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے مطلب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آدمی جنگ میں کھڑا ہو کر اب ورزش کرنی شروع کرے کہ میرا کچھ اسٹیمنا ڈیولپ ہو. یعنی زندگی میں یہ چیزیں ہمیں اصل میں بچوں سے شروع کر کے سکھا کر تو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ زندگی میں کرائسس نے تو آنا ہی آنا ہے جی. وہ تو زندگی نام ہی اس چیز کا ہے جی. اسی چیز کا ریلیشنز کے کرائسس پیدا ہونے ہیں, معاش کے ہونے ہیں, اس میں حیثیت مجموعی قومی سطح پر ہونے ہیں. تو یہ تو یہی چیز تو اصل میں بنیادی طور پر سیکھنے اور سکھانے کی ہے کہ انسان کی حیثیت سے, وہ جس کو پرانے صوفیہ کہتے تھے نا کہ اپنے آپ کو پہچانو, وہ اپنی ہی نہیں ہوتی, دوسروں کو پہچان کرانے ہی میں زندگی بسر کر دیتا ہے. بالکل بالکل. تو اس کے لفظ سے اتفاق ہے. امریکہ والوں کو بھی میں توجہ دلاتا ہوں, شاید یہ معاشرے جو ہے ان میں رہنے والے لوگ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں اس چیز کو. یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے بچے کی ضرورت ہے, یہ میری ضرورت ہے, یہ آپ کی ضرورت ہے. یعنی کون ہے جو اس سے بالا تر ہے کہ وہ کسی کرائسس کے اندر جو تربیت کے ناقص پہلو ہوتے ہیں وہ نکل کے فوراً سامنے آ جاتے ہیں جی. بالکل ایسے ہی. میں پھر اس میں آپ کو ادنا درجے میں بھی تردد ہونا چاہیے کہ وہ آپ پرفیکٹ آدمی ہو. میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ میں اگر اس زاویے سے اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے دین کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم طالب علم ہے, بس طالب علم کی حیثیت سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور اپنا نالج شیئر کر رہے ہیں. قصہ ختم ہو گیا. اور سادہ اور فطری زندگی بجائے اس کے کہ آدمی ایک وہ مدمغانہ قسم کا لباس پہن لے, ایک خاص طرح رہن سہن اختیار کر لے, جب وہ کپڑا اتارے تو وہی حال ہو کہ ننگائی ہو جائے. بالکل اس سے بہتر یہ ہے کہ جو جانگیا پہننا وہ گھر میں اور باہر ایک ہی پہنے رکھا جائے. ایگزیکٹلی جی, بالکل بالکل. اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہے, اور اس میں کہہ دینا چاہیے آدمی سے کہ بھائی ہم سب سیکھ رہے ہیں, سیکھنے کا عمل ہے یہ جس میں شریک. بہت بہت مجھے خوشی ہوئی ہے آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال وہی فکر, اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرے اور آپ کو معاش کے معاملے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. وہ ظاہر آدمی جیسے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے تو آپ کے بارے میں پریشانی رہتی ہے. جی بالکل جاوید صاحب, میں آپ کی پریشانی اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے. میں دعا کروں گا, دعا بھی کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ بس اطمینان رکھیے, میں یہاں لوگوں کو تعارف کراتا ہوں, اس میں پھر کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اوقات کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے
کہ جس میں یہ لوگ براہ راست آپ کو سنیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی پہلے یہ سن لیں, پہلے یہ بالکل جو ریکارڈنگ ہے آپ کی یہ سن لیں, اور جی اگر ان بالکل کے اندر دلچسپی پیدا ہو تو پھر براہ راست کوئی ایک سیشن کیا جائے جس جی میں لوگ ٹھیک اس کی اہمیت سے واقف ہوں. ہے رائٹ جی بہت شکریہ جاوید صاحب جزاک اللہ اللہ جی جزا دیجیے آپ کو, اللہ تعالیٰ اوکے جی, اللہ کام حافظ. کے لیے ہر انسان کی حسنات ہیں, اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے. آمین جی آمین جزاک اللہ جی اللہ حافظ. شکریہ خدا معز حافظ. بھائی, اللہ حافظ.